बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है न्यूज़ सेशन और मैं हूँ इस प्रोग्राम की मेज़बान सिद्रा मुनीर। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमने बात करनी है कि जहाँ पर देख लो टैक्सेस की भरमार है। गवर्नमेंट बिजली के महकमे से अरबों की तादाद में टैक्स इकट्ठा कर रही है। अगर हम पेट्रोलियम मसनूआत की बात करते हैं, ना सिर्फ लेवी ही हम पे भारी है, बाकी जो टैक्सेस हैं वो अलग है। अरबों रुपए के टैक्सेस इकट्ठे हो रहे हैं, लेकिन ये सारे के सारे टैक्सेस जा किधर रहे हैं। अगर मैं बात करती हूँ पेट्रोलियम टैक्स से माहाना 3 खरब 34 अरब रुपए वसूल किए जा रहे हैं। पेट्रोलियम लेवी टैक्स के पैसे हमारे पास नहीं आते। ये बयान सामने आया है जी वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक साहब की जानिब से। अगर फिर आपके पास ये पैसे नहीं आ रहे तो फिर ये कहाँ पर जा रहे हैं? और फिर पेट्रोलियम लेवी की मद में 9 माह में 12 खरब रुपए से ज़ायद इकट्ठे होने का इंकशाफ हुआ है। 9 माह में 12 खरब रुपए बहुत बड़ी अमाउंट है। बिजली सार्फिन से 1906 अरब रुपए से ज़ायद टैक्स वसूलियाँ की जा रही हैं। हुकूमत का गैस पर 140 अरब रुपए की क्रॉस सब्सिडी ख़त्म करने का फैसला सामने आया है। यानी तमाम सब्सिडीज़ ख़त्म हो गई हैं, टैक्सेस लगते जा रहे हैं। बेहंगम जिनकी बिल्कुल समझ से बाहर है वो टैक्सेस हम अदा कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद हमारे लोग परेशान हैं। ख़जाना खाली है, मुसलसल खसारे में है, पाकिस्तान खसारे में जा रहा है। पिछली हुकूमतों ने सही नहीं किया। यानी जब पेट्रोल की कीमत 150-200 रुपये थी तब कह रहे थे जी मुल्क डिफ़ॉल्ट कर रहा है, मुल्क तरक्की नहीं कर रहा। आज 425 रुपये पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें पहुंच गई हैं, 420 रुपये डीजल की कीमत हो गई है और आज ही हम बिल्कुल ऑन ट्रैक है। हम मईशत बेहतर की जानिब गामज़न है। 600 रुपये का कुकिंग ऑयल किलो का पैकेट हो गया। किस तरह के इशारे हैं जो हमारी समझ से बाहर है? इसी पे बात करेंगे जी। कैसर शरीफ साहब हमारे साथ मौजूद है। आप रहनुमा हैं जमात इस्लामी के, और ख़ास तौर पर जमात इस्लामी आजकल एक कैंपेन भी कर रही है महंगाई के ख़िलाफ़, बिजली के बिलों के ख़िलाफ़ और पेट्रोलियम मसनूआत की जो कीमतें बढ़ी हैं लेवी के ख़िलाफ़। सर, आपको खुश आमदीद कहते हैं कैसर शरीफ साहब, बहुत शुक्रिया। सर, सबसे पहले तो हम डिस्कस करते हैं मसाइल कहाँ पर है, लेकिन ये जो 9 माह में 12 खरब रुपए से ज़ायद टैक्सेस इकट्ठे हुए हैं, बिजली सार्फिन 1906 अरब रुपए से ज़ायद टैक्स दे चुके हैं, तो सर ये अरबों खरबों रुपए कहाँ पर जा रहे हैं, जबकि अली परवेज़ मलिक कह रहे हैं कि ये पैसे हमारे पास नहीं आ रहे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, ये बहुत अहम सवाल है जो आपने उठाया, और ये इस वक्त का जो है वो सुलगता हुआ मौजू है। इस पर बात करने की ज़रूरत है। अवाम सवाल पूछते हैं, जमात इस्लामी ये सवाल जो है वो उठा रही है कि आपने खरबों रुपए का टैक्स जो है वो इकट्ठा कर रहे हैं। आपने लोगों की प्रैक्टिकली, ये मुहावरातन नहीं हकीकत में जो है वो कमर तोड़ दी है। 2 वक्त की रोटी खाने से लोग मजबूर और कासर हैं। अगर हम सिर्फ पेट्रोलियम मसनूआत की बात करें तो उसका आप जायज़ा ले लीजिए कि आलमी रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान की जो यूटिलाइजेशन है एक दिन की पेट्रोलियम मसनूआत की, वो 7.5 करोड़ लीटर से लेके 7.7 करोड़ लीटर तक है। अगर उसका लेवी और दीगर टैक्सेस को अगर आप मल्टीप्लाई कर लें, जिस तरह 145 रुपये जो है वो तारीख की बुलंद तरीन सतह है जो टैक्सेस और लेवी चार्जेस 1 लीटर पर वसूल किए जा रहे हैं, उसको अगर आप कैलकुलेट करें तो आपको समझ आएगी कि 1 माह के अंदर जो है वो सिर्फ पेट्रोलियम मसनूआत पर 3 खरब 34 अरब रुपए जो है वो आवाम से निचोड़े गए हैं, उनसे वसूल किए गए हैं। इसी तरह जिस तरह आपने अपने इंट्रो में कहा कि बिजली के बिल जो हैं वो बिल नहीं है, वो तो बम बन के गिरते हैं। 13 तरह के उसमें टैक्सेस हैं, और असल जो बिजली है वो आपको बिल्कुल उसका एक माइनर पोर्शन बिल का नज़र आता है, और दीगर जो टैक्सेस हैं। और फिर स्लैब सिस्टम है जिसकी हम हमेशा से मुखालफत कर रहे हैं कि ये जो स्लैब सिस्टम है इसको आप ख़त्म करें। इसी तरह जो सब्सिडी दी जाती थी 1 यूनिट से लेके 100 यूनिट तक 200 रुपए की प्रोटेक्टेड सार्फिन होते थे 200 यूनिट तक, वो सब्सिडी खत्म कर दी उन्होंने। मैं चाह रहा हूं कि 1 यूनिट से लेके 100 यूनिट तक जो है वो 1 यूनिट चार्ज किया जाता था 9 रुपए कुछ पैसे का, और इसी तरह 200 से लेके 300 रुपए तक सहूलत दी जाती थी, तो 13.35 पैसे का यूनिट जो है वो सार्फ से चार्ज किया जाता था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये बहुत बड़ा अलमिया है। ये मैं ये समझता हूँ आवाम के सामने आना चाहिए कि जो 1 यूनिट से लेके 100 यूनिट तक का मामला था उस पर उन्होंने फिक्स चार्जेस लगा दिए 200 रुपए पर मंथ, और उसके जो सिदरा वो जो यूजर्स हैं, सार्फिन हैं, वो तकरीबन 1 करोड़ के करीब बनते हैं पाकिस्तान के अंदर, जो 100 यूनिट तक की बिजली जो है वो इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह जो 200 से लेके
300 یونٹ تک کا بل تھا، اس پہ انہوں نے 300 روپے فکس چارجز جو ہیں وہ لگا دیے. اگر اس کو بھی ہم کیلکولیٹ کریں تو ان کی تعداد بھی تقریباً آپ 60 لاکھ صارفین وہ بنتے ہیں. تو اس طرح ملا کے یہ اربوں روپے کا ٹیکس جو ہے یہ فکس چارجز کے نام پہ بجلی سے انہوں نے پچھلے ماہ سے وصول کرنا شروع کیا ہے. جماعت اسلامی اس کی مذمت کرتی ہے. ہم ہر مظلوم کی آواز ہیں, ہم ہر اس بندے کی آواز ہیں جو اس وقت مہنگائی سے تنگ ہے. سر جی بجٹ سرپلس تھا جی, ہمارے پاس بہت پیسے تھے, ہمارے خزانے بھرے ہوئے تھے, لیکن اب خبریں بتا رہی ہیں جی 9 ماہ کا خسارہ 856 ارب 36 کروڑ روپے ہے, جبکہ صرف پیٹرولیم لیوی کی مد میں ہم نے 9 ماہ میں 12 خرب روپے دیے ہیں. یہ سوال تو بنتا ہے نا کہ یہ پیسہ جا کہاں رہا ہے. ایک تو آپ نے عوام کی زندگی جو ہے وہ اجیرن کر دی ہے, لوگوں کے پاس اپنے 2 وقت کا جو کھانا ہے وہ پورا کرنے کا خرچہ نہیں ہے, ادویات کے لیے نہیں ہے, بچوں کی تعلیم کے لیے نہیں ہے, ان کی جو گروسری اور بنیادی ضروریات ہیں ان کے لیے نہیں ہے. میں نہیں کہہ رہا, یہ ورلڈ بینک کی جو تازہ ترین رپورٹس ہیں وہ بتاتی ہیں کہ یہ جو خط غربت کا معاملہ ہے جس کا انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ ہم حکومت میں آئیں گے اور خط غربت کو جو ہے وہ 5 سے نیچے لے کے ہم آئیں گے, لیکن انفارچونیٹلی صورتحال یہ ہے کہ اس پچھلے عرصے میں خط غربت سے نیچے زندگی گزارنے والے لوگوں میں 5% اضافہ ہوا ہے. اور اس وقت جو اس کی تعداد ہے وہ اگر تعداد میں دیکھیں تو 1 کروڑ لوگ مزید خط غربت سے نیچے چلے گئے ہیں, اور 44% جو لوگ ہیں وہ خط غربت سے نیچے زندگی گزارنے پر مجبور ہیں. یعنی یہ خط غربت سے نیچے وہ لوگ ہیں جن کی 2 وقت کی روٹی بھی پوری نہیں ہو رہی, جو 1 وقت کھانا کھاتے ہیں اور ان کو نہیں پتا ہوتا کہ دوسرے وقت ملے گا یا نہیں, اور بنیادی ضروریات بھی جن کی پوری نہیں ہو رہی. یہ انٹرنیشنل جو پیرامیٹرز ہیں اس کے مطابق اس کی ڈیفینیشن کی جاتی ہے. انٹرنیشنل ادارے جو ہیں وہ اس کی کیلکولیشن, میئرمنٹ اور آپ کہہ لیں کہ اس کی سرویز وغیرہ کر کے ایک رپورٹ جاری کرتے ہیں. اس کے مطابق ہم خط غربت کے حوالے سے بھی پچھلے عرصے میں یہ 22 سال 22 ماہ اور 10 دن آج بنتے ہیں اگر کیلکولیٹ کیا جائے ان کی حکومت وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف صاحب کی, تو ان کی کارکردگی یہ ہے کہ 1 کروڑ بندہ جو ہے وہ مزید خط غربت سے نیچے زندگی گزارنے پر مجبور ہو گیا. اسی طرح بے روزگاری کی بات کر لیں, جب بھی آپ خوشحالی کی بات کریں گے, کسی ملک کے حالات کی بات کریں گے, تو یہ پیرامیٹرز ہیں, یہ انڈیکیٹرز ہیں. آپ دیکھیں گے کہ آپ کا جو پر کیپٹا انکم کتنی ہے, ایک بندہ جو ہے وہ ماہانہ ایوریج کتنا پیسہ کما رہا ہے, اس کے اخراجات کا جب آپ حساب لگائیں گے تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ خط غربت کی کیا ریشو ہے, اس میں آپ دیکھیں گے کہ بے روزگاری کی کیا ریشو ہے, اس میں آپ دیکھیں گے کہ ڈالر اور روپے کا جو ہے وہ کمبینیشن کیا چل رہا ہے, گولڈ کی قیمت کیا ہے, آپ کی اشیاء ضروریہ, مہنگائی, انفلیشن کی آپ بات کریں گے وہ کہاں کھڑی ہے, تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ سارا منظرنامہ جو ہے. اب میں بے روزگاری کی آپ کو بات بتاتا ہوں کہ انہوں نے کہا اپنے منشور میں کہ ہم 5% سے کم بے روزگاری کا جو ریشو ہے وہ لے کے آئیں گے, اور پچھلا جو ریشو تھا اس وقت وہ 7 کچھ تھا, لیکن ان 2 سال 2 ماہ 10 دنوں کے اندر وہ ریشو 12.1 پہ چلا گیا. یہ بھی ورلڈ یعنی بینک ہے اور دیگر جو ادارے ہیں 5% نیچے لانا تھا وہ 5% اوپر چلا گیا. یعنی آپ کا نوجوان جو ہے, پڑھا لکھا نوجوان جو ہے, یہاں تو وہ برین ڈرین ہو رہا ہے, وہ مجبور ہو کے پریشان ہو کے اپنی مدد آپ کے تحت اس ملک کو چھوڑ رہا ہے, اور دوسرا جو رستہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ اس پریشانی سے ڈپریشن کا شکار ہے, نشے کی طرف آ رہا ہے. ٹھیک ہے, اور کرائم ریشو جس طرح وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ نے اقرار کیا تھا اپنے اداروں کی ناکامی کا, پولیس کا انہوں نے ذکر کیا, باقی جتنی فورسز بنائی ان کا ذکر کیا, اور کہا کہ یہ جرائم جو ہے وہ کنٹرول نہیں ہو رہا اور اس کی ریشو بڑی ہے, اور وہ ڈیجٹس بھی ہمارے سامنے ہیں. اس میں بنیادی وجوہات میں ایک وجہ جو ہے وہ مہنگائی اور بے روزگاری بھی ہے کہ جس سے بہت سارے لوگ جو ہیں مجبور ہو کے یہ رستہ جو ہے وہ اختیار کرتے ہیں. میں کہنا چاہتا ہوں کہ کون سا انڈیکیٹر ہے کہ جس سے ان کی خوشحالی جو ہے وہ ثابت ہو, یا اینک وہ جو ہے وہ ہمیں بھی دیں, ہم بھی وہ اینک پہنے اور 25 کروڑ خوشحالی نظر آنا شروع ہو جائے, ان کو بھی خوشحالی نظر آئے. ہمیں تو کوئی ایسی چیز نظر نہیں آئی کہ جس کو آپ انصاف کے ساتھ, میرٹ کے ساتھ خوشحالی کہہ سکیں. اچھا سر, اربوں روپے کے ہم ٹیکس دیے جا رہے ہیں, حکومت نے گیس پر 140 ارب روپے کی جو کراس سبسڈی ہے اس کو بھی ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا. اب مجھے سر یہ بتائیے, آپ نے کہا یہ اب سر یہ پیسے جا کہاں رہے ہیں؟
جو سرپلس بجٹ تھا وہ خسارے میں چلا گیا ہے, اربوں روپے ٹیکس دیے جا رہے ہیں, پاورٹی لائن سے نیچے نمبرز بڑھ گئے ہیں, ہمارے 44% ہو گئی ہماری عوام. سر اب یہ پیسے سارے کے سارے کہاں جا رہے ہیں یہ بتائیے. دیکھیں یہ اہم سوال ہے اور یہ سوال ہم اٹھائیں گے, عوام کا سوال ہے, آپ کا سوال ہے, یہ سوال ہمیں اٹھانا چاہیے. اس پہ RTI بھی فائل کریں گے انشاءاللہ کہ یہ جو پیسہ ہے جتنا یہ اکٹھا کیا گیا ہے وہ جا کہاں رہا ہے, وہ کہاں فعال کرتا ہے, اس سے کون سے منصوبے کون سے کام جو ہیں وہ عوام کے لیے کیے جا رہے ہیں. آپ بات کرتے ہیں IMF کے تقاضوں کی, تو IMF بھی جو ہے وہ بظاہر تو اس کے آپ نے سارے ٹارگٹس پورے کر لیے پچھلے دن. IMF کیوں نہیں کہتی کہ اپنی گاڑیاں چھوٹی کریں, اپنے پروٹوکول چھوٹے کریں, اپنے فیول بند کریں؟ IMF کی طرف سے جتنے اس طرح کے احکامات ہیں اس پر یہ عمل نہیں کرتے, اس کی یہ مختلف وجوہات اور توجیحات پیش کرتے ہیں, جبکہ اصل میں ان کی طرف سے تقاضے آتے ہیں. اسی لیے دیکھیں نا 1.2 بلین کا ان کو $1 بلین کی ایک قسط ملی ہے پچھلے دنوں. ایسے شادیانے بجاتے ہیں کہ جیسے یہ کوئی انعام ملا ہو. بھائی آپ پوری قوم کا بیڑا غرق کر دیا آپ نے. آپ آج پیدا ہونے والا بچہ 3 لاکھ سے زیادہ پیسوں کا مقروض ہے, آپ کو شرم نہیں آتی؟ آپ کیا جواب دیں گے اس عوام کے سامنے یا اللہ کے سامنے کہ آپ پر جب یہ منصب کی ذمہ داری زبردستی منصب بھی دے دیا گیا, چلے مل گیا, تو آپ نے کیا ڈیلیور کیا؟ میں یہ سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی زیادتی ہے اس 25 کروڑ عوام کے ساتھ, اور یہ آنے والی نسلوں کے ساتھ ظلم ہے جو ڈھایا جا رہا ہے, اور جس کا حساب جو ہے ان کو عوام کی عدالت میں دینا پڑے گا. جماعت اسلامی نے 15 تاریخ کو جو ہے وہ احتجاج کا اعلان کیا ہے. امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان صاحب نے اسلام آباد کے اندر انشاءاللہ جماعت اسلامی تمام مجبور عوام کی آواز. ہم نے دیکھا کہ PTI احتجاج کرتی تھی, مہنگائی پہ باہر نکلتے تھے, اس طرح کی چیزیں. آپ کو لگتا ہے کہ جماعت اسلامی کو اجازت مل جائے گی احتجاج کرنے کی, جلسے کرنے کی, یا پھر مہنگائی کے خلاف کوئی بھی مہم چلانے کی؟ مجھے یہ بتائیں کہ اجازت ضروری کیوں ہے؟ آپ کا آئین اجازت دیتا ہے آپ کو, مجھے, ہر کسی کو, ہر سیاسی جماعت کو یہ حق حاصل ہے, شرط یہ کہ وہ پرامن ہو, وہ سرکاری املاک کو نقصان نہ پہنچائے, وہ کسی قسم کی تشدد کا عنصر اس میں موجود نہ ہو. یہ ہمارا حق ہے, ہمارا رائٹ ہے. عوام کو یہ سمجھنا چاہیے یہ کوئی احسان نہیں کریں گے. یہ ہمارا اگر احتجاج روکتے ہیں تو انلیگل پروسیس میں یہ جاتے ہیں, ہم نہیں جاتے. ہم پرامن احتجاج کریں گے, آواز بلند کریں گے, ان کی تمام زیادتیوں کو باقاعدہ منظر عام پر لے کے آئیں گے, ان کو بے نقاب کریں گے. یہ نالائق ہیں, یہ نااہل ہیں, یہ بالکل اس چیز کے قابل نہیں ہے کہ یہ حکومت چلا سکے. ان کے دعوے, ان کے وعدے, ان کے سبز باغ, ان کے یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے, وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ درے کے درے رہ گئے ہیں, ہوا میں تحلیل ہو گئے ہیں. یہ تھوڑی سی بارش ہوئی ہے لاہور میں تو پچھلے 1.5 گھنٹے سے پورا لاہور جو ہے یہ گلبرگ کا ایریا, جے روڈ, یہ بالکل جیم پیک ہے اور عجیب و غریب کیفیت ہے. کوئی وارڈن وہاں نظر نہیں آیا مجھے کہ وہ ٹریفک کو مینج کر رہا ہو, کھلوا رہا ہو. البتہ چلان ہیں اربوں روپے کے جو کیے جاتے ہیں, کروڑوں روپے کے روزانہ کیے جاتے ہیں. یہ ظلم جو ہے یہ کب تک عوام برداشت کرے گی؟ اس لیے میں کہتا ہوں کہ پبلک ایڈ کمیٹی جماعت اسلامی نکلے گی انشاءاللہ, لاہور کے مسائل پر بھی بات کرے گی, اور امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان صاحب نے جو اسلام آباد میں احتجاج کی کال دی ہے اس میں بھی عوام بڑے پیمانے پر آئیں گے اور حکومت کو اس حوالے سے مجبور کریں گے کہ وہ اپنی ظالمانہ پالیسیاں واپس لیں. اچھا کیسے صاحب مجھے یہ بتائیے کہ وزیر اعظم صاحب تقریر کرتے ہیں اور کفایت شعاری کے حوالے سے تلقین کرتے نظر آتے ہیں, پھر اس کے بعد جب وہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھاتے ہیں, اور ابھی خبر یہ بھی ہے کہ جمعے کے روز جو دوبارہ رد و بدل ہونا ہے وہ 40-42 روپے کی سمری اوگرا کی جانب سے وزیر اعظم صاحب کی ٹیبل پہ پیش کر دی گئی ہے کہ اتنے کی ابھی ہمیں اور ضرورت ہے, اور ابھی ہم 1 لیٹر پہ 160 سے 65 روپے صرف لیوی کی صورت میں ادا کر رہے ہیں, اور 216 روپے 15 روپے پیٹرول کی پرائس بنتی ہے. سر مجھے یہ بتائیے کہ کفایت شعاری مہم, یہ مہنگائی, یہ مشکل, یہ انرجی کرائسس, یہ مڈل ایسٹ کا جتنا بھی جنگ کا شور و غل ہے, یہ صرف عوام کے لیے ہے, یہ اپنے لیے کیا کر رہے ہیں؟ کہاں کہاں پر انہوں نے کٹ لگائے ہیں, کہاں کہاں پر خرچے بچائے ہیں, یا پھر ان کے ویسے ہی چل رہے ہیں؟ دیکھیں یہ بالکل ہاتھی کے دانت کھانے کے اور ہیں, دکھانے کے اور ہیں, دعوے اور ہیں, عمل اور ہے, اعلانات اور ہیں, خلاف ورزی سب سے پہلے کرنے والے یہ خود ہوتے ہیں, وہ اور ہیں. چونکہ یہ چیزیں رپورٹ نہیں ہوتی, اس لیے نہیں رپورٹ ہوتی کہ یہ آج کل اشتہارات کا ایک پورا جو سلسلہ چلا ہوا ہے, اور رائے کو دبانا اور زبردستی رائے بھی جو ہے, نہ صحافت اس طرح کی آزاد ہے, نہ رائے لوگوں تک پہنچتی ہے, منظر نامے پہ چیزیں نہیں آتی.
بالکل انہوں نے کفایت شاری کا نعرہ تو لگاتے ہیں لیکن عملی طور پہ سب سے پہلے یہ خود اس کی خلاف ورزی کرتے ہیں. صحیح. کون سا جہاز ہے, کون سی گاڑی ہے, کون سا پروٹوکول ہے, کون سا ایسا پیکیج ہے جو انہوں نے اپنے لیے بند کیا ہے اور عوام کی طرف اس کا جو رخ ہے وہ کر دیا. اچھا, یہ جو گورنمنٹ کی اسکیمیں ہیں, اپنا گھر اپنا آشیانہ, اس طرح کی اسکیمیں ہیں, قرض لو اپنا گھر بناؤ, پھر کسان کارڈ, پھر کوئی ٹریکٹر اسکیم, پھر سر یہ ساری اسکیمیں آپ کو لگتا ہے کہ عوام جتنی اس وقت دکھی ہے, تکلیف میں ہے, ان کے زخموں پہ کچھ مرہم ثابت ہو سکتی ہیں؟ یہ ساری اسکیمز پہنچ رہی ہیں عوام تک؟ دیکھیں میں عرض کروں, یہ وہ نعرے ہیں, وہ دعوے ہیں, وہ اعلانات ہیں, ان کے آڈٹ کا ہم نے اعلان کیا ہے. جلد آپ کو انشاءاللہ ایک ایک پروجیکٹ پہ جو ہے وہ جماعت اسلامی کی پبلک ایڈ کمیٹی کا پورا موقف آئے گا. اس کا پرفارمنس آڈٹ کریں گے اور ثابت کریں گے کہ جو اعلان انہوں نے کیا تھا اس میں کتنی صداقت ہے یا کتنا اس میں وہ ڈیلیور کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں. ابھی سچویشن یہ ہے کہ کنٹرول تو ان سے آوارہ کتے نہیں شہر میں ہوتے لیکن فیتے کٹتے جا رہے ہیں. کل کا میں واقعہ آپ کو بتا دیتا ہوں کہ میو ہاسپٹل میں ریبیز کی وجہ سے ایک نوجوان شادرہ کا جو ہے وہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا ہے. ایک نوجوان جو ہے سمر عباس وہ زخمی ہوا ہے. یہ کون سے دعوے کرتے ہیں؟ یہ ستھرا پنجاب کی بات کرتے ہیں. ستھرا پنجاب جگہ جگہ کوڑا کرکٹ ہے, اس پہ ٹیکس لگا دیا ہے, 4-4 مہینے کے بل اکٹھے کر کے اس کو بھیج رہے ہیں اور جناب اس پہ جرمانے اور ایف آئی آرز کی دھمکیاں دے رہے ہیں. ہم اس کو مسترد کرتے ہیں, اس کی مذمت کرتے ہیں. گراؤنڈ ریالٹی بالکل وہ نہیں ہے, کوئی کفایت شاری نہیں ہے. بالکل انہوں نے اپنے لگزری جو اخراجات ہیں ان کو اسی طرح کیا ہوا ہے. عوام سے قربانی مانگتے ہیں, وقت آ گیا کہ قربانی ان کی جائے اور ان سے قربانی جو ہے وہ مانگی جائے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ کیسر شریف صاحب, آپ ہمارے ساتھ موجود رہے, آپ کے وقت کا بہت شکریہ. لیکن عوام اس وقت واقعی پریشان ہے اور آپ ٹیکسز کا بوجھ عوام پر اتنا ڈال چکے ہیں کہ مزید عوام کی کندھوں میں سکت نہیں ہے کہ وہ ٹیکسز کا بوجھ اٹھا سکے. ایک بریک پہ جاتے ہیں, واپس آئیں گے, مزید ٹاپکس پہ بات ہوگی.